बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा था और जुम्मतुल विदा को आलम इस्लाम में अल-कुद्स के हवाले से मनाया जाता है। पूरी दुनिया में अल-कुद्स के हवाले से जो है मुज़ाहरे होते हैं अल-कुद्स की आज़ादी के लिए। तो कुछ मोमिनीन ने मुझसे कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जुम्मतुल विदा है, अल-कुद्स की रैली है, तो अगर आप आ जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उनसे वादा कर लिया था। तो मैं तकरीबन 3 बजे जो है अल-कुद्स की रैली के लिए नुमाइश चौरंगी पहुंच गई और बहुत ज़बरदस्त रैली थी। उसका अहवाल तमाम तर आप जो है वो मेरे व्लॉग में देखिएगा। अभी मैंने मुख्तसरन ज़िक्र किया है कि उसके बाद रैली के बाद तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे जब मैं वहाँ से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे आजकल एक चर्चा है गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की अफ्तार पार्टी और डिनर का। तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने आम आवाम के लिए दरवाज़े खोल दिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं भी जाऊं, देखूं कि इसमें किस तरह के इंतज़ाम हैं और वाकई बहुत बड़ी बात है जो गवर्नर साहब ने की है। इससे कोई इनकार नहीं है। तो मैं गई इसीलिए थी कि मैं वहाँ जाके देखूं कि क्या इंतज़ाम हैं और गवर्नर साहब से मैं चाह रही थी कि मैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए उनसे इंटरव्यू लूँ। तो खैर जब मैं वहाँ गई, मैंने जिस तरह से दाखिला हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि आम आवाम की रसाई है। कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, हर शख्स वहाँ जा सकता है और ना वो कोई इतनी ख़ास चेकिंग वगैरह है। सिर्फ स्कैनर से आप गुज़रें और अगर ख़वातीन हैं तो अपना पर्स चेक कराएं और वो गवर्नर हाउस में अंदर जा सकते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। फिर मैंने जाके देखा तो 2 पोर्शन बने हुए थे, एक तरफ ख़वातीन बैठी हुई थी और एक तरफ मर्द हजरात बैठे हुए थे। खैर मुझे फिर जो है सामने से गवर्नर साहब आते नज़र आए तो मैंने गवर्नर साहब से कहा कि कामरान भाई मुझे आपसे जो है ना सिर्फ 1 मिनट का इंटरव्यू चाहिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि मैं जो हूँ गला मेरा बिल्कुल बंद है और मुझसे बात नहीं की जा रही, तो मैं माजरत चाहूँगा। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं ख़ातून हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि हम एक दिन किसी की दावत करते हैं तो कई दिन जो है वो हमारे ऊपर थकान होती है और कई दिन हम आराम करते हैं। तो बहरहाल आज 23 रमज़ान हो गया और पहली रमज़ान से लेके आज तक ये अफ्तार डिनर चल रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने खैर ज़िद नहीं की, मैंने बस इतना कहा कि कामरान भाई सिर्फ एक लाइन की मुझसे खाली बात कर लें ताकि मेरे व्लॉग में ये चीज़ प्रूव हो कि मैं आपसे मिली हूँ। खैर उन्होंने मुझे मना नहीं किया। तो मैंने अपना माइक और जो दीगर सामान है वो सब नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट मोबाइल से अपने सेल्फ़ी बनाई और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी मेरे साथ बात की। उसके बाद गवर्नर साहब जो है वो मुस्तकिल सब जगह टहल रहे थे, सब जगह जा रहे थे और एक जमे गफ़ीर उनके पीछे पीछे चल रहा था। ख़ासकर उनका प्रोटोकॉल जो पूरे वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ थे, कई तरह के लोग थे, स्पेशल ब्रांच के लोग भी थे, रेंजर्स वाले भी थे और मतलब सादा लिबास में भी लोग थे और जो गवर्नर का अपना एक सफारी सूट पहने हुए पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं वो थे। खैर काफ़ी बड़ा मतलब उनके पीछे पीछे एक जलूस चल रहा था। उसके बाद रोज़े का टाइम हो गया तो रोज़ा खुला रोज़ा खुला। उस रोज़े के जो मनाजिर थे वो भी आप मेरे अगले व्लॉग में देखिएगा। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो ये सीन हुआ कि जब हम रोज़े के बाद सब कुछ बना के व्लॉग वगैरह बना के फ्री हो गए तो मेरे चंद दोस्तों ने कहा कि ज़हरा मैडम हमें ना आपसे अपने अपने चैनल के लिए शॉट लेना है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मोस्ट वेलकम, अब तो हम अपने कामों से फारिग हैं, मैं आपको दे देती हूँ इंटरव्यू। तो वो लोग ये कहने लगे कि बस आप हमें ना 10 मिनट दे दें, गवर्नर हाउस में अंदर जाके जो म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ कायद-ए-आज़म की कुछ यादगार चीज़ें हम वो फुटेज लेकर आ रहे हैं और बल्कि आप भी चलें। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी पैरों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो मैं अपने साथियों को मना करके मैं एक साइड पे बैठ गई। तो उस तरफ जो है गवर्नर साहब
مختلف یونیورسٹیز کے طالب علموں کے ساتھ سیلفیز وغیرہ تصویریں بنوا رہے تھے. لائرس کی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, اور کافی مطلب ہر شعبہ زندگی کے لوگ تھے بڑی تعداد میں جو روزے کے بعد ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ بنوا رہے تھے. میں یہ سب چیزیں بیٹھی ہوئی ایک طرف دیکھ رہی تھی. اچانک سے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے دھکے دے کے لے کے جا رہے ہیں. تو میری جو صحافیانہ حس ہے آپ کو پتہ ہے بہت تیز ہے, میں نے سوچا سم تھنگ رانگ. تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. میں جلدی سے اپنا کیمرہ آن کر کے وہاں گئی تو وہ بندہ جو ہے وہ چیخ رہا تھا کہ ہاں تم لوگ میرے ساتھ تعصب کر رہے ہو, میں مہاجر ہوں نا, میں شہید کا بیٹا ہوں, میری درخواست نہیں تم دینے دے رہے ہو. تو جب یہ شور سنا تو گورنر صاحب نے اس کو بلا لیا. تو جب بلایا تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آپ مجھے مار دو کہ یہ بھی ہوں, مار دو. میں مہاجر ہوں, شہید ہوں. آواز تعصب رکھتے ہیں. اذان ہو رہی ہے, میں نے آپ سے کہا سر دھکے دیتے, والدہ آئی گر گئی سر, والدہ. تو سر میں دہشت گرد تو نہیں, سر یہ دہشت گرد ہے. آپ سے کہا خاموش ہو جاؤ. جب میں نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی نا سر, آپ کے میں نے کہا ختم بس. آپ کو مارنا ہے, سمجھا مارے گا مہاجروں کو. بھائی کیا ہوا مجھے میڈم صبر کرو, کیا ہوا؟ بیٹا ہوں, اچھا روکا ہوا ہے میرا ایوارڈ. اچھا, کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ ہیڈ کوارٹر نے. ہیڈ کوارٹر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص گورنر صاحب سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں مہاجر ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, اور میں شہید کا بیٹا ہوں, میرے گھر پہ قبضہ کر لیا گیا, وہ نہیں چھڑوایا جا رہا, میں اسکاؤٹ میں میرٹ پر ہوں, اس کے باوجود مجھے میرا ایوارڈ نہیں دیا جا رہا. اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا. تو گورنر صاحب نے اس سے پیار سے کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں, آپ جائیں, آپ پریشان نہیں ہوں. اور اس جو بندہ تھا اس کو بولا کہ ان کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ جانے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میں جو ہوں میرٹ پر ہوں, اور مجھے 2016 میں بلاول نے جو آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں اور آج کے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے مجھے کسی بندے کی جان بچانے پہ ایوارڈ دیا تھا. اور گورنر ہاؤس کے جو اسکاؤٹس کے عملہ ہے وہ میرا میرٹ پہ ہونے کے باوجود میرا جو ہے ایوارڈ روک لیتا ہے. تو ناظرین میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ شخص جو گلا شکوہ کر رہا تھا وہ خود اسکاؤٹ کا ممبر ہے اور بہت فعال اور ایکٹیو بندہ ہے. تو جتنے بھی اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے. تو سمجھیں آپ کہ اسکاؤٹس کا جو باپ کا درجہ رکھتے ہیں وہ گورنر صاحب رکھتے ہیں. تو وہ شخص اپنا گلا شکوہ مجھ سے بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں گورنر صاحب کے ایک اسٹاف کا بندہ آیا اور اس نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل میرے ہاتھ سے چھینا. تو میں نے اسے دھکا دیا تو میرا موبائل نیچے گر گیا. تو میں پھر اس کے اوپر چلائی, چیخی. میں کہا تمہیں تمیز نہیں ہے, تم ہوتے کون ہو, ہو آر یو, کہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا, میرا ہاتھ پکڑا. تو اس پہ پھر گورنر صاحب جو چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میڈم کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یہ آپ کا اسٹاف ہے اور یہ جو ہے اس نے میرے ساتھ میری بے حرمتی کی ہے. میں اگر اس بندے سے بات کر رہی ہوں یہ منہ سے بات کر سکتا ہے, اس نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا. تو گورنر صاحب کہنے لگے آپ گورنر ہاؤس میں کھڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ گورنر ہاؤس ہے, یہ آپ کا گھر سے نہیں لے کر آئیں, یہ عوام کے پیسوں کا بنا ہوا ہے. یہ گورنر ہاؤس ہے, یہاں پہ عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو اس کو رپورٹ کرنا, اس پہ بات کرنا میرا فرض ہے. اور آپ نے یہ کون ہے آپ کے اسٹاف میں؟ تو ایک دوسرا بندہ جو وردی میں تھا, اسٹاف نہیں ہے. تو گورنر صاحب نے کہا میرا بھائی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ نے بھائی رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے اسٹاف رکھا ہوا ہے یا گنڈے پالے ہوئے ہیں؟ تو گورنر صاحب نے کہا کہ ہاں گنڈے پالے ہوئے. تو ناظرین یہی بتانا مقصد تھا آپ کو کہ یہ جو دکھتا ہے نا, کہتے ہیں نا جو دکھتا پھر وہ بکتا ہے. تو تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں. وہاں کیا ہوا وہ میں ابھی آپ کو اس ولاگ میں دکھاؤں گی کہ لوگوں کے کیا تاثرات تھے, لوگ کیا بات کر رہے تھے. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ
کہ گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو ڈانٹتے, اس کو شٹ اپ کال دیتے, اس سے کہتے کہ یہ ہماری بہن ہے, اس سے سوری کرو. ان کے اسٹاف نے اس بندے کو غائب کرا دیا, اس سے کہا کہ تم یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ. اور گورنر صاحب الٹا مجھ سے یہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا گورنر ہاؤس میں کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کو نا اس طرح سے احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے. تو بھائی کیوں نہیں حق ہے؟ ہماری عزت نفس ہے, ہم کوئی آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہے ہیں. ہم عوام کے ٹیکسوں پہ آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہوتی ہے. اور جب گورنر صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ بندہ وہیں کھڑا ہوا تھا, تو میں نے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی. تو گورنر صاحب کا جو اسٹاف ہے وہ اسے گول دائرے میں گھیرے میں لے کے, اپنے پروٹوکول میں لے کے اس کو گیٹ تک چھوڑنے آئے اور بار بار اس سے یہی کہا کہ تم جو ہو اس صحافی خاتون کو انٹرویو مت دینا, اور اگر تم نے اس کو انٹرویو دیا تو اب تو شاید گورنر صاحب نے حامی بھر لی ہے کہ وہ تمہارا کام کر دیں گے, مگر اگر تم نے اس کو انٹرویو دیا تو تمہارا کام نہیں ہوگا. تو باہر آ کے میں نے اس سے کئی بار, پہلے میں نے گورنر ہاؤس میں وہیں روک کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی, تو مجھے ان کے اسٹاف نے منع کر دیا کہ میڈم چھوڑیں نا, میڈم رہنے دیں یہ وہ. تو میں نے سوچا کہ یہاں ضد بحث کرنا بہتر نہیں ہے, میں جو ہوں باہر جا کے اس سے بات کر لوں گی مزید جو ادھوری بات تھی. تو ان لوگوں نے اس کو اتنا ڈرا دیا, اتنا سہما دیا کہ وہ بیچارہ میرے آگے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میڈم آپ کا احسان ہے, آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی, لیکن خدا را آپ مجھ سے نا انٹرویو نہ لیں اور اب میرا کام نا رک جائے گا, میں بہت غریب آدمی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ ہے کیا, چلو تم مجھے انٹرویو نہیں دو, تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا. تو اس نے مجھے جو بتایا یہ بتایا کہ یہ اسکاؤٹ میں بھی ہے اور جو رضاکار ہوتے ہیں وہ ہے. تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی جو ہے نیٹی جیٹی کے پل پہ تھی. نیٹی جیٹی کا پل ناظرین کراچی میں بندرگاہ ہے, کراچی کی سب سے بڑی, بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے. اس کے قریب اس تک جانے کے لیے جو برج ہے اس برج کو کہتے ہیں نیٹی جیٹی. تو وہ اب تو خیر اس ایریے کو ذرا کورڈ کر دیا گیا ہے, ورنہ کیونکہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے خودکشیوں کے تو اس ایریے کو کورڈ کر دیا گیا ہے. لیکن اس زمانے میں یعنی 2016 میں اس شخص نے بتایا کہ میری ڈیوٹی جو ہے نیٹی جیٹی کے پل کے پاس لگی ہوئی تھی اور ایک بندے نے پل سے خودکشی کے ارادے سے چھلانگ لگائی, اور میں نے فوری طور پہ چھلانگ لگا کے, میں کیونکہ بہترین تیراک بھی ہوں, میں نے اس شخص کی جان بچائی. جب اس کی جان بچائی تو عقدہ کھلا. جب اس کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ لاڑکانہ میں بلاول زرداری کا یعنی پیپلز پارٹی کا بہت دیوانہ قسم کا کارکن ہے, اور وہ کراچی آیا تھا بلاول ہاؤس میں بلاول سے ملنے کے لیے, اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اس سے نہیں ملے. اس کے ساتھ سیم وہی سلوک ہوا جو آج گورنر ہاؤس میں اس شخص کے ساتھ ہوا, کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ, وہ عوام کو ان کے لیڈروں سے دور رکھتے ہیں, اور انہوں نے اس بندے کو جب بے عزتی کر کے دھکے دے کے وہاں سے نکالا اور بلاول سے ملنے نہیں دیا. تو یہ شخص کیونکہ اتنا طویل سفر طے کر کے پتہ نہیں کس طرح سے کس قسمہ پرسی میں جو ہے کراچی آیا, اور جب اس کو بلاول سے ملنے نہیں دیا گیا تو اس نے جا کے نیٹی جیٹی کے پل سے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. اور جب اس نے چھلانگ لگائی تو یہ رضاکار وہاں موجود تھا اور اس کا نام ہے جمیل. تو اس رضاکار نے اپنی جان پہ کھیل کے اس بندے کو بچایا. جب تمام تحقیقات ہوئی, بات نکلی, میڈیا پہ آئی, تو پتہ چلا بلاول صاحب کو. تو بلاول صاحب نے اس شخص کی کوئی پریشانی تھی, نوکری کا مسئلہ تھا, وہ بھی حل کیا, اور اس کو اچھی خاصی رقم بھی دی, اور بلکہ اپنے خرچے پہ اس کو عمرہ پہ بھیجا. دیکھیں ظلم کیسا ہے, جس نے جان بچائی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کارکن کو انہوں نے پیسے بھی دیے, گورنمنٹ کی نوکری بھی دی, اور اس کو عمرہ پہ بھیج دیا. اب یہ شخص چونکہ انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے, باپ اس کا شہید ہو چکا ہے, اور یہ مطلب کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہے, جگہ جگہ یہ ہوائی روزی کماتا ہے. تو اس کو بلاول نے جو ہے ایوارڈ دیا تھا, یعنی بہادری کا ایوارڈ دیا تھا 2016 میں. تو 2016 کے بعد سے مستقل جو گورنر ہاؤس کے اسکاؤٹ کے آفیسرز ہیں, کالی بھیڑیں, یہ میرٹ پر ہے, اس کے باوجود جو ہے اس بیچارے کو ایوارڈ نہیں دے رہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ ایوارڈ تم کیا کرو گے لے کے,
ایوارڈ میں کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ میڈل بھی ملتا ہے اور کچھ رقم ملتی ہے. تو میڈم میں بہت غریب آدمی ہوں, مجھے کچھ رقم ملے گی تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کام آ جائیں گے. دیکھیے جی, اس کا حق ہے. اصولاً اگر بلاول صاحب کے پاس انصاف ہوتا نا, انسانیت ہوتی, تو جس طرح سے اس بندے کو گورنمنٹ نوکری دی اپنے کارکن کو, اور جس طرح سے اس کو عمرہ پہ بھیجا اور اچھی خاصی رقم دی, اس غریب کا بھی حق تھا. معلوم نہیں مجھے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, کس طرح سے ناانصافیاں کرتے ہیں. یہ خدا کو کس طرح سے کنوینس کریں گے کہ اے مالک, تو نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ دیا, تو نے ہمیں اتنی عزت دی, ہم نے تیری خلق کے ساتھ کیا کیا. میرے سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں خدا کا شکر ہے کہ ہم کسی بڑے مرتبے پہ نہیں بیٹھے, ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے. نہ جانے ہم کتنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے, کس کس کا حق مارتے. تو اپنی یہ فقیری جو ہے نا, یہ بہت اچھی ہے. تو ناظرین, یہ میں نے آپ کو ساری رودات سنائی. تو میرے جو بہن بھائی ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جی, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. پیڈ چینلوں کے لوگوں کو بلا کے ٹسوری صاحب نے ٹھیک ٹھاک رقم لٹا کے اپنی سستی شہرت کے لیے چینلوں پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ افطار ڈنر کا چلایا. لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ میں نے آج آپ کو دکھا دی. اور ہم تو بھائی جو حق سچ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں وہی بولیں, وہی دکھائیں, کیونکہ میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گی, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو میرا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ سچ کو پروان چڑھاؤ اور مظلوم کا ساتھ دو. تو کامران ٹسوری صاحب کی کوئی اپنی سیاسی ورت نہیں ہے, وہ کس طرح سے گورنر بنے سب کو پتہ ہے, کن کو خوش کر کے اور کن کی عائشہ بات پہ وہ گورنر بنے. اب کیونکہ ان کے دل میں مزید خواہش ہے, پہلے بھی یہی ہو رہا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیا جائے, مگر MQM بہادرآباد PIB میں جو ہے رسہ کشی چل رہی تھی اور پھڈے چل رہے تھے. تو ان بیچاروں کی وہ تمنا جب پوری نہ ہوئی, اور اب کس طرح سے وہ نہ نظر آنے والے آقاؤں کی عائشہ بات سے گورنر تو بن گئے, لیکن ان کی خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بنے یا کوئی وفاقی وزیر بنے. تو انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ ماہ رمضان میں لوگوں کو افطار ڈنر پہ بلایا ہے تاکہ کل میں ان کے علاقوں میں جاؤں ووٹ لینے, تو لوگ کچھ مجھے پہچانتے ہوئے ہوں, لوگ کچھ کہیں کہ ہاں بھئی گورنر اچھا تھا, اس نے ہمیں گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر پہ بلایا تھا. میں کراچی کے اپنے ان بہن بھائیوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ گورنر ہاؤس میں جا کے روزہ کھولیں تو آپ اپنے پرس میں ایک کھجور, چھوٹی سی پانی کی بوتل اور کوئی ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ رکھ کے لے جائیے گا, تاکہ آپ کو وہاں سے بھوک اور پیاس بغیر روزہ کھولے واپس گھر نہ آنا پڑے. ہاں, آپ کو سیلفیاں کھنچوانی ہیں گورنر صاحب کے ساتھ تو آپ ضرور جائیے. میرا یہ خیال ہے کہ اپنے گھر کی ایک کھجور اور دال چٹنی جو ہے وہ اس افطار سے بہت اچھی ہے کہ جہاں آپ کو دھکے دیے جائیں, جہاں آپ کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا جائے اور آپ کو بغیر روزے کے گھر آنا پڑے. ناظرین, گورنر ہاؤس کے جو افطار ڈنر کا احوال تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا اور ویڈیو کلپ بھی دکھا دی. تو امید کرتی ہوں کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. میں جس طرح سے حق سچ بیان کرتی ہوں آپ اسی طرح سے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجئے, مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.